अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है माले गनीमत और इसकी राइटर है हाजरा रेहान। ऐसा लग रहा था कि वहाँ टोलियों में या अकेले खड़े हर एक शख्स को मालूम था कि मैं इन सब में क्यों शामिल हूँ। शायद इसीलिए जैसे ही मुझसे नज़र मिलती ऐसे मुस्कुराया जाता जैसे किसी नन्हे प्यारे से बच्चे को चोरी करते हुए पकड़ लिया जाए, और गुस्सा या गैज़ व गज़ब दिखाने के बजाय होंठों पर मुस्कुराहट खुद ब खुद चली आए। मैं कई बार झुंझला कर दिल ही दिल में खाला जान पर गुस्सा कर चुकी थी। जिस कदर मैं ऐसे हजूम व मजमा से बचती हूँ, इसी कदर खाला जान को शौक़ है कि मुझे ऐसी ही सूरत हाल में फंसाया जाए। जब ये शाम अजनबी मेरे सामने ही मुझ पर इस कदर हंस रहे हैं तो जिसके इंतज़ार में यहाँ 1 घंटे से खड़ी हूँ, वो मुझे देखते के साथ ही क्या क्या ना सोचेगा। यही सोचेगा कि ऐसी भी क्या बेसब्री, तुम्हारे पास ही तो आ रहा था ना, कहीं और जाने की गलती करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। फिर तुम्हारे और मेरे मुश्तरका रिश्तेदारों में कौन ऐसा जीदार है जो तुम्हारी खाला जान के ख़ानदान से टक्कर ले कर मुझे इनके घर पहुँचने से पहले ही बाला बाला अपने घर उड़ा ले जाए। सोच सोच कर मैं तो शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गड़ी जा रही थी, और खाला जान किस कदर मज़े से स्टूल पर बैठी इर्द गिर्द बिखरे लोगों को दिलचस्पी से देखती पेपर कप में गर्म चाय की चुस्कियां ले रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हम जिंदगी में पहली बार एयरपोर्ट पे किसी को लेने आए हैं। ऐसे पहले पहले फेरों में मुसाफिर को लेने से ज़्यादा एयरपोर्ट में घूमना फिरना ज़्यादा अहम काम लगता है, मगर कोई इस कदर अनजान भी नहीं। हम लोग कितनी ही बार खुद भी बैरूने मुल्क आना जाना कर चुके हैं। अंदाज़ा तो खूब है कि जहाज़ के उतर जाने के बाद भी मुसाफिरों को बाहर आने में अच्छा खासा वक्त लगता है, और फिर मैंने तो सुबह ही सुबह जहाज़ के उतरने का वक्त भी एयरपोर्ट लाइन से पूछ कर इनको बता दिया था, मगर वो वक्त मुकर्ररा से 1 घंटा पहले से तैयार होकर ज़बरदस्ती मुझे भी लेकर एयरपोर्ट पहुंच गई। और जब मैं गाड़ी में सवार हुई तो ड्राइवर रहमान बाबा की बराबर वाली सीट पर रखे इस प्लास्टिक के स्टूल को देखकर जल ही तो गई थी। यानी खाला जान को अच्छी तरह मालूम था कि यूं 1 घंटा जल्दी पहुंचने और फिर मतलूबा शख्स की लाउंज से बरामद होने के इंतज़ार में इतनी देर खड़े रहना इनके लिए मुमकिन ना हो सकेगा, तो अपना इंतज़ाम करके निकलें। और मैं तो ठहरी बेदाम गुलाम, गरीब रियाया, हाथ आया हुआ माले गनीमत। हाँ माले गनीमत, हाँ याद आया, यही कहता था वो मुझे। हमेशा से माले गनीमत कहकर चिढ़ाता था। मैं खुद भी इस वक्त उर्दू इतनी अच्छी ना समझ पाई थी। मैंने एक दिन तन्हाई में बड़े शौक़ और तजस्सुस से खाला जान से माले गनीमत के मानी पूछे। खाला जान ने कुछ देर तो मुझे गौर से देखा, फिर बताया कि ये वो माल होता है जो किसी जंग के दौरान शिकस्त खाए लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए अपने पीछे छोड़ जाते हैं और जिसे फातहा आपस में बांट लेते हैं। माले गनीमत की ये तारीफ सुनकर मैं कई रोज़ तक अलग तरह के एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। बहुत बाद में अपने माशरे पर गौर करने से मुझे अंदाज़ा हुआ कि दरअसल हमारे माशरे में हर औरत उम्र के किसी हिस्से में माले गनीमत बनकर ही रहती है। इसके उर्दू तो इतनी अच्छी ना थी कि ऐसा मुश्किल लफ्ज़ बोलता। बस न जाने इसने कहाँ से और किस से ये लफ्ज़ सीखा, और सीखने के साथ ही मुझ पर ही जड़ दिया। और अभी तो मैं वाकई ही खुद को माले गनीमत ही समझ रही थी जो खाला जान ने फतह के बाद बांट लेने का फ़ैसला कर लिया था, मेरी मर्ज़ी और खुशी की परवाह किए बगैर। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था कि खाला जान मुझे सज़ा दे रही हैं, और क्या मेरा दिमाग ठिकाने लगा रही हैं, मुझे होश में ला रही हैं, क्योंकि खाला जान की मुझसे इस तरह की लापरवाही मुमकिन ही नहीं। पता नहीं इनको बैठे बैठे क्या सूझी। अच्छी भली मेरी ज़िंदगी चल रही थी, मास्टर्स के बाद PhD करने के लिए हाथ पाँव मार रही थी, और साथ में एक आला फर्म में अच्छी पोस्ट पर फाइज भी थी कि अचानक खाला जान को लगने लगा कि अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। सही कहते हैं खालू जान, खाला जान को कभी भी कहीं भी कुछ भी सूझ सकता है, और वो इस कदर मुकम्मल जामिया और कामल तरीके से अपनी सोच दूसरों के सामने रखती हैं कि मजाल है कि कोई कह सके कि आप गलत सोच रही हैं। लिहाजा जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि अब मेरी शादी होगी
تو سمجھو سارے خاندان کو لگنے لگا کہ اگر ابھی میری شادی نہ ہوئی تو شاید کبھی نہ ہو سکے گی۔ ایک عجیب طرح کا ریلا بہنے لگا۔ رشتہ دار ملنے ملانے تو پہلے بھی آتے تھے، مگر اب ان کے ساتھ خاص طور سے بنے سنورے میرے ہم عمر ان کے لڑکے بھی ہوتے، اور جو لڑکے نہ رکھتے تھے وہ اپنے جان پہچان کے لڑکوں اور ان کے خاندان سمیت چلے آتے، اور پھر خالہ جان کا انٹرویو شروع ہوتا۔ کیا کرتے ہو، کماتے ہو، کہاں رہتے ہو، باپ دادا کیا کرتے ہیں، فارغ وقت کہاں بتاتے ہو؟ تو توبہ استغفار، آخر ان سب کو اپنی درگت بنا کر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کبھی جو یہ سب مجھ پر گزرے، مجھ سے ایسے سوالات کیے جائیں تو شرم سے ہی مر جاؤں۔ سنتی آئی تھی کہ لڑکی دیکھنے آنے والی خواتین لڑکی اور اس کے خاندان کو خوب زج کرتی ہیں، جان بوجھ کر ایسے چبھتے سوالات کرتی ہیں کہ لڑکی غصے میں آ کر کچھ بک بک کرے اور یوں ان کو کہنے کو مل جائے کہ لڑکی تو بڑی تیز مزاج کی ہے۔ مگر خالہ جان نے ہمیشہ سے ہوتے آئے معاملات الٹ دیے۔ اس میں خالہ جان کے ساتھ ہماری اس ننھیالی جائیداد کا زیادہ ہاتھ تھا، جو میرے نانا مرحوم اپنی دونوں بیٹیوں یعنی میری امی مرحوم اور خالہ جان کے نام چھوڑ گئے تھے، اور پھر میرے بابا مرحوم کی بھی ترکے کی کافی ساری جائیداد ان کی وصیت کے مطابق میرے بالغ ہونے تک خالہ جان کی دسترس میں ہی رہی تھی۔ لڑکی غریب ہو تو رشتے والے گھر آ کر لڑکی پسند کریں نہ کریں ایک عدد احسان ضرور جتاتے ہیں، اور یہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے خالہ جان کے دربار میں حاضری مل جانا لڑکے یا اس کے خاندان پر احسان ہو۔ امی اور پھر چند سالوں بعد بابا جان کے انتقال کے بعد میں خالہ جان کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ جب سے میرے دونوں کزنز یعنی خالہ جان کے لڑکے جو مجھ سے عمر میں کافی چھوٹے تھے برطانیہ پڑھنے گئے، وہ مجھے زیادہ ہی توجہ دینے لگی تھی۔ اس سے پہلے بھی مجھے ان کے مزاج میں اپنے لیے ہمیشہ محبت، انسیت اور شفقت ہی ملتی آئی تھی۔ رکھ رکھاؤ میں بھی خالہ جان کافی سلجھا ہوا اور سہل انداز ہی رکھتی تھیں۔ ان سے بات کرنا مجھے ہی کیا ہر کسی کو آسان لگا کرتا تھا، لہٰذا جب رشتے تواتر آ کر مایوس جانے لگے تو ان کو اس بے مزہ کر دینے والے مشغلے سے بچانے کے لیے بہت آسانی سے ایک شام ساتھ چائے پیتے ہوئے میں نے ان کو شہریار کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ویسے تو خالہ جان کو پتہ ہی تھا کہ شہریار میرا کولیگ ہی نہیں، یونیورسٹی میں بھی ہم جماعت بھی رہا ہے۔ یہ شروع پڑھائی کے دنوں کی بات ہے، جب میں بے دھیانی میں دوسری منزل پر واقع فزکس ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی، اور اس وقت سیڑھیوں پر کئی دوسرے طالب علم بھی اتر چڑھ رہے تھے، اور اچانک میرے ہاتھ میں پکڑی مس رشیدہ سے بڑی منت سے مانگی ہوئی نوٹس کی فائل گری تھی، اور اس میں موجود سارے صفحے زمین پر گرنے سے پہلے ہی ہوا میں اڑ اڑ کر اوپر سے لے کر نیچے تک سیڑھیوں پر ہر طرف بکھر گئے تھے۔ نئی نئی یونیورسٹی میں آئی تھی، مجھے تو آتے جاتے تمام انجان لڑکے لڑکیوں کے درمیان سے جگہ بناتے، بکھرے ہوئے صفحات اٹھاتے ہوئے بے حد شرم آ رہی تھی، اور مجبوراً بڑی ہی سست روی سے میں صفحات جمع کر رہی تھی کہ میری نظر سیڑھیوں کے نچلے حصے پر اٹک گئی۔ پہلے تو اس نے اشارے سے مجھے صبر کرنے اور رک جانے کا کہا، اور پھر بڑی تندہی سے ایک ایک کر کے سارے صفحات جمع کر کے لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میرے شکریہ ادا کرنے پر وہ سنجیدگی سے بغیر کچھ کہے مڑا، اور پھر کچھ سوچ کر اسی طرح مجھ سے پیٹ کیے ہلکے سے بولا، گھر کے بے تکلف ماحول میں تو ہر طرح کا پیراہن چل جاتا ہے، مگر یونیورسٹی یا درس گاہ کے پر تکلف ماحول میں جہاں ہر دم بھاگنا دوڑنا اور ہر جگہ جھکنا بیٹھنا پڑتا ہے، اتنی اونچی کرتی اور ایسا تنگ پاجامہ لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد وہ مجھے ادھر ادھر جب بھی نظر آیا تھا، ہر بار میں اسے دیکھ کر شوخی سے اپنے موٹے کپڑے کے لمبے ڈھیلے کرتے کو کالر یا گلے سے پکڑ کر ٹھیک کرنے کی ایکٹنگ ضرور کرتی تھی، اور وہ بھی زیر لب مسکرا کر آگے بڑھ جاتا۔ پھر میں ایک بار شدید بیمار پڑ گئی تھی اور کئی دن تک یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی، تو شہریار تقریباً روز ہی میری مجاز پرسی کے لیے آیا کرتا تھا، اور اسی دوران اس کی خالو جان کے ساتھ شطرنج کھیلتے کھیلتے کافی اچھی الیکس لیک ہو گئی تھی۔ خالہ جان بھی اس کو چائے ناشتہ کرائے بغیر جانے نہ دیتی تھیں۔ پھر بھی میرے لیے
رشتے دیکھے جانے کی مہم کے دوران میرا شہریار کی طرف اشارہ خالہ جان کو اچھا نہ لگا۔ عادت کے مطابق انہوں نے مجھ سے کوئی سخت بات تو نہ کی، مگر ایک طرح کی سرد مہری ان کے انداز میں در آئی تھی۔ مجھے تھوڑا افسوس ہوا تھا، میں خالہ جان کو زمانے کی طرح نہیں سمجھتی تھی۔ ہمیشہ لگتا تھا کہ خالہ جان مختلف انسان ہیں، مگر وہ تو بالکل ویسا ہی سوچتی ہیں جیسا ساری دنیا سوچتی ہے، امیر و غریب، اشرف و سافل، حسب و نسب۔ آخر یہ سارے پیمانے کیوں کر بنائے گئے ہیں؟ صرف کچھ کو اونچا تو کچھ کو نیچا دکھانے کے لیے، یا پھر یوں کہ ہم مذہب، ہم وطن، ہم خیال ہو کر بھی آپس میں فرق رکھنا ہمیں بچپن سے ہی سکھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم اکثر انجانے میں بھی انہی لوگوں کی طرف زیادہ کھینچے جاتے ہیں جن کو اپنا ہم پلہ سمجھتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ غریب خاندان کی لڑکی ایک امیر لڑکے کے رشتے کے آنے پر بنا کسی تذب و بذ کے خوش ہو سکتی ہے، بلکہ کہیں کہیں تو اسے اپنا حق ہی سمجھتی ہے، مگر ایک غریب لڑکا جیسے ہی کسی امیر لڑکی کا خواہاں ہوتا ہے، زمانہ جھٹ لڑکے کی نیت پر شبہ کرنے لگتا ہے۔ ایک لڑکا جس نے بچپن سے پڑھائی پر توجہ دی اور بڑی محنت و مشقت کے بعد پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری پر فائز ہوتا ہی ہے کہ اچانک اس کی زندگی میں ایک اجنبی لڑکی شامل ہوتی ہے اور آتے کے ساتھ ہی یہ مطالبہ کرنے لگتی ہے کہ شوہر کی آمدنی پر صرف اس کا حق ہے، مگر ایک امیر لڑکی اگر اپنے غریب شوہر پر خرچہ کرنے لگے تو شوہر پر بغیرت کے طعنے پڑنے لگتے ہیں۔ مجھے اپنی سوچ کے مختلف ہونے کا احساس شہریار کے بارے میں سوچنے اور پھر خالہ جان کی توجہ اس پر کروانے پر ہوا۔ خالہ جان کی سرد مہری نے میرے اندر کے احساس انسان کو مکمل بیدار کر دیا تھا۔ میں عام لوگوں کی طرح نہیں سوچتی۔ مجھے شہریار کے کم نسب والد، کرائے کے مکان یا اس کی نئی نوکری کی محدود آمدنی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ آخر امی مرحوم کی دولت میرے ہی کام آنے کے لیے ہے نا، پھر میں خود بھی تو کماتی ہی ہوں۔ مگر خالہ جان کو میرا یہ سب سوچنا کچھ بھایا نہیں تھا اور فیصلہ مجھ اکیلی کو نہیں کرنا تھا۔ گو خالہ جان میری سگی ماں نہیں تھی، مگر جس محبت اور جان فشانی سے انہوں نے مجھے میرے والدین کے انتقال کے بعد پالا تھا، میں ان کی پسند کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے دل میں میرے الگ سی ایک کسک بیٹھ گئی تھی، جیسے انگلی میں ہلکا سا کانٹا چبھ جائے، برداشت کے قابل، مگر بہرحال درد مسلسل تھا، مگر اس درد کی مدت کا بھی تو کچھ اندازہ نہ ہو پا رہا تھا۔ ایسے میں مجھے جب یہ بتایا گیا کہ ہمیں خالو جان کے بھتیجے کو لینے ایئرپورٹ جانا ہے تو مجھے یقین آنے لگا کہ اب یہ درد تو میری زندگی کا حاصل بننے والا ہے اور مرتے دم تک ساتھ رہنے والا ہے۔ اللہ اللہ کر کے وطن لوٹتے یا خاندان والوں سے ملنے کی خوشی سے لبریز چہروں کے درمیان اس کا حشاش بشاش اور جاذب چہرہ بھی نظر آ ہی گیا۔ خالو جان کا سگا بھتیجا۔ خالو جان کی شادی کے چند سالوں بعد ہی خالو جان کے بڑے بھائی اپنے خاندان سمیت کینیڈا ہجرت کر گئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں یہ لوگ سال 2 سال میں پاکستان آتے ہی تھے، شاید اس لیے بھی کہ اس وقت خالو جان کے والدین حیات تھے اور بیماری کے باعث سفر کرنے سے قاصر تھے۔ والدین نہ رہے تو شاید وطن سے بھی انسیت جاتی رہی۔ پھر خالو جان کا کاروبار کے سلسلے میں کینیڈا جاتے تو اپنے بڑے بھائی کے ہاں 1-2 دن کا قیام ضرور کرتے تھے۔ کافی سالوں بعد یہ پاکستان آیا تھا، قد تو اچھا نکال لیا تھا اور آج کل کے فیشن کے مطابق کسرت و ورزش کر کے جسم بھی سڈول اور متناسب لگ رہا تھا۔ جیسے امیر ماں باپ کے لڑکوں میں ایک الگ طرح کی بے فکری، مسخرہ پن اور لاپرواہی پائی جاتی ہے، ان سب صفات سے وہ بھی ہمیشہ سے مالا مال تھا، مگر نہ جانے کیوں آج اس کی چند حرکتوں یا منہ سے نکلنے والے پہلے چند ہی جملوں سے ایک مغرور، متکبر اور خود پسند انسان کا احساس ہونے لگا۔ اس کے سامان کی ٹرالی گھسیٹنے کے لیے کچھ پورٹر یا کولیگ آگے بڑھے تو ان کو بڑی نخوت سے عجیب اشاروں سے دور ہٹا دیا۔ میری کال پر رحمان بابا پہلے ہی گاڑی قریب لا چکے تھے، انہوں نے بھی آگے بڑھ کر جب اس سے ہاتھ ملانا چاہا تو اسے بھی جھٹک دیا جیسے ناپاکی کا ڈر ہو۔ پھر سامان گاڑی کی ڈکی میں رکھواتے وقت رحمان بابا کو بار بار ایسے ہدایت دے رہا تھا جیسے کوئی جانور سے بات کرے، بات بھی کرنا جائے تو اور بات کے سمجھ میں آ جانے کی بے یقینی بھی ہو۔
میں اور خالہ جان ایک طرف کھڑے خاموشی سے رحمان بابا کو خندہ پیشانی سے اس کی ہدایت سنتے اور اس کے بیان کردہ طریقے سے سامان ڈگی میں رکھنے کا سارا منظر دیکھتے رہے۔ خالہ جان کا بدمزہ ہونا بنتا تھا کیونکہ ادھیڑ عمر رحمان بابا کسی اور کے نہیں، خالہ جان کے بہت پرانے ملازم تھے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خالہ جان کی ملازمت میں ان کو ذرا سا سامان سنبھالنا تک نہ آتا ہو۔ پھر یہ بھی اچھوتی بات تھی کہ وہ بچپن میں ہر بار اسی ڈرائیور یعنی رحمان بابا کے ساتھ ایئرپورٹ سے آتا یا جاتا رہا تھا، اور قیام کے دوران کئی بار میری ہمراہی میں اسی ڈرائیور کے برابر بیٹھ کر آئس کریم کھانے جاتا رہا تھا۔ اب چند ہی سالوں میں رحمان بابا کو یکسر بھول چکا تھا اور ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے کسی اچھوت سے برہمن پیش آئے۔ ان کینیڈین کی شاید یادداشت کمزور ہوتی ہے، سردی زیادہ پڑتی ہے نا، وہاں دماغ جم جاتا ہوگا۔ میرے بڑبڑانے پر خالہ جان نے تعصب سے سر ہلایا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئیں۔ مجھے تو اس کا لگایا یہ تماشا مزے کا لگ رہا تھا۔ اب تک اس کے انتظار میں جو کوفت اٹھائی تھی وہ کافی حد تک رفع ہو چکی تھی۔ سامان رکھوانے کے بعد اس کے فارغ ہونے پر میں نے بیٹھنے کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ وہ بڑی بے نیازی اور لاپرواہی سے میری طرف دیکھے بغیر میرے کھولے ہوئے دروازے سے خالہ جان کے برابر جا بیٹھا، کچھ اس طرح کہ جیسے میں اس کے بیٹھنے کے لیے ہی تو دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ فٹ پاتھ سے لگی اپنی گاڑی کے پاس میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی، اور یقیناً پہلے سے اندر بیٹھی خالہ جان بھی حیران سے زیادہ پریشان ہو گئی ہوں گی۔ وہ تو ویسے بھی تمیز تہذیب کے معاملے میں کافی سنجیدہ طبیعت تھی۔ ہم نے نکلتے وقت یہ تو سوچا تھا کہ واپسی پر ایک فرد کا اضافہ ہو جائے گا، مگر انجانے میں خالہ جان سمیت مجھے اور کہیں کہیں رحیم بابا کو بھی یقین تھا کہ واپسی پر اسٹول سامان کے ساتھ ہی ڈگی میں رکھ کر آگے والی سیٹ اسے دے دی جائے گی۔ ویسے تو ہماری گاڑی بڑی کشادہ تھی اور میں چاہتی تو بے تکلفی سے خالہ جان کو تھوڑا سا کھسکا کر خود بھی پیچھے انہی کے برابر میں بیٹھ سکتی تھی کہ میرے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ اکثر آفس سے واپسی پر اسی گاڑی میں دوسری کولیگ لڑکیوں کو قریبی بس اسٹاپ یا گھر تک چھوڑنے کے لیے میں نے گاڑی میں گھس گھسا کر ایسے ہی گزارا کیا تھا، مگر یہاں بات خالہ جان کی تھی اور ان کا ٹھہرا ہوا رعب دار اور معتبر وجود میری اس طرح کی بچکانہ حرکت کا متحمل نہ تھا۔ میرا اشارہ پا کر رحمان بابا نے جز بجز ہو کر سامنے کی سیٹ کا دروازہ کھولا اور میں اس میں جا بیٹھی، اور اسی دوران میں نے سنا کہ وہ خالہ جان سے دھڑلے سے انگریزی میں کہہ رہا تھا، "نو وے چچی کہ میں ملازم کے ساتھ بیٹھوں، ان لوگوں کا دماغ فوراً خراب ہو جاتا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ دوسری گاڑی بھی ساتھ لاتی یا پھر صرف اسے ہی مجھے لینے بھیج دیتی، کوئی اور وقت ہوتا اور میں آگے بیٹھی ہوتی تو پیچھے ہوتی، یہ باتیں تو سن سکتی تھی، مگر باتوں کے دوران ان کے چہروں کے تاثرات پڑھنے سے قاصر رہتی۔ میں نے اتفاقاً سے ہی گردن گھما کر دیکھ لیا تھا، ورنہ مجھے کبھی پتہ نہ چلتا کہ اس وقت جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اسے کہتے ہوئے اس کی انگلی کا اشارہ رحمان بابا کی طرف نہیں بلکہ میری طرف تھا۔ میری نظر خالہ جان سے ملی اور بلا ارادہ ہی دھندلا گئی، اور میں نے جھٹ سے چہرہ گھما کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ کس قسم کا تجربہ تھا؟ یہ کیسا جھٹکا تھا؟ جو کچھ بھی تھا مجھے اپنے اندر بہت گہرائی میں جا کر محسوس ہوا تھا، اور زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے مرحوم والدین کی بڑی شدت سے یاد آ گئی تھی۔ ویسے کچھ تو ماما نے مجھے بتایا ہی ہے، مگر میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، آخر آپ سب نے مجھے اس قدر ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ تھوڑی دیر گاڑی میں خاموشی سے سفر کرنے کے بعد اس کی بھاری آواز پھر گونجی۔ وہ مسلسل انگریزی میں ہی بات کر رہا تھا۔ خالہ جان نے کچھ توقف کے بعد ٹھہرے ہوئے انداز میں کہنا شروع کیا، "دراصل ہم چاہتے تھے کہ منگنی کے اس قدر اہم موقع پر ہمارے خاندان کا کوئی سگا رشتہ دار بھی موجود ہو تو اچھا رہے گا۔ ہم نے تو بھائی بھابھی سے بھی کہا تھا، مگر انہوں نے صرف تم کو ہی بھیج دیا، وہ لوگ شادی میں آ جائیں گے۔" سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے اترانا نہ چھوڑا اور بے حد شوقی سے پھر چہکا، "اوہ واہ بھئی، تو مال غنیمت کی بھی قسمت جاگ رہی ہے۔ کون ہے وہ بیچارہ انسان جس سے مال غنیمت کی منگنی کی جا رہی ہے؟ بھئی ذرا کچھ نام وغیرہ تو بتائیں چچی۔" میں نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا، اور گاڑی میں اب اے سی چلنے کے باوجود
ہینڈل پر موجود بٹن دبا کر کھڑکی کا شیشہ اتار لیا۔ پیچھے سے خالہ جان کے گلا کھنگھارنے کی آواز آئی اور پھر اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئی، نہ صرف مجھے بلکہ تمہارے چچا اور تمہارے دونوں کزنز کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ بیچارہ کاہے کو ہوگا، یہ تو وہ فاتح ہے جو اپنی لیاقت، جواں مروی اور بہادری سے مال غنیمت کے حقدار بنتے ہیں۔ اس کا ہم جماعت رہ چکا ہے اور اب کولیگ بھی ہے۔ نام اس کا شہریار ہے۔ کافی سمجھدار، نیک اور تمیزدار بچہ ہے۔ 2-4 روز پہلے وہ اپنے والدین کو لا چکا ہے۔ آج شام تمہارے ساتھ میں اور تمہارے چچا شہریار کے گھر جا کر رشتہ قبول کرنے کا پیغام دیں گے اور پھر باقاعدہ دن اور تاریخ بھی طے کر لیں گے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ خالہ جان اس وقت فاتحانہ مسکرا رہی ہوں گی اور وہ حیرت کے مارے کسی پتھر کے بت کی مانند اپنی جگہ جم چکا ہوگا۔ اسی وقت خالہ جان کے گلے لگ کر رونے کی تمام تر خواہش کے باوجود میں نے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی بالکل نہیں کی، بلکہ مسکرا کر ہینڈل پر موجود بٹن دبا کر کھڑکی کا اترا شیشہ واپس چڑھا دیا اور میرے چہرے پر خوشیوں کے رنگ بکھر گئے۔ اسے جس کے ساتھ میری منگنی کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، اس کے اتوار دیکھ کر خالہ نے فیصلہ شہریار کے حق میں کر دیا تھا۔